बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। ज़रा कुछ बातें हो जाएंगी पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हो क्या रहा है। कंपनी बन गई है, कंपनी का हमारे वजूद में आना सब कुछ आपके इल्म में है। एक पंगा ले लिया है और पंगा पता नहीं अब किस तरफ जाएगा, समझ किसी को नहीं आ रही कि करना क्या है। और एक दूसरे पर डालने की कोशिश की जा रहे हैं और संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बदगुमानियाँ बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। अपोजिशन को एक साइड पर रखते हैं, विद इन हुक्मरान इत्तेहाद में बदगुमानियाँ और हुक्मरान इत्तेहाद की हमारी दूसरी मिलिट्री लीडरशिप से बदगुमानियाँ। वो कहते हैं हमें खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे। खुलकर सपोर्ट करें जनाब, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास ज़ाहिर है हमें वो ख्वाब तो आते नहीं हैं, इन्फॉर्मेशन आती हैं, बताते हैं वो लोग। हो ये रहा है। पहले तो ज़रा कंपनी का हाल देख लें कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मेरा ख्याल है उनको खुद ही इस बात का एहसास करना चाहिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त जग हंसाई है। अपने आप को क्लियर करवाते, किसी और को वज़ीर आज़म बनाते, ये सारे का सारा जो है वो संभालता और अपने मुकदमात क्लियर करवा के आते और आके आवाम के सामने पेश होते। लेकिन नहीं, हो ये रहा है कि तारीख़ थी लाहौर में और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे भी और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पे भी। दोनों ज़मानत पर रिहा हैं और मुकदमा हुआ, ज़ाहिर है अपेयर नहीं हुए। और हुआ क्या है जी कि उनकी ज़मानतों पे 4 जून तक तौसी कर दी गई है। ज़मानतों पे 4 जून तक तौसी। अब आप खुद सोचें कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म और जिस मुल्क का सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला ज़मानतों पर रिहा हो, FIR दर्ज हो, फ़र्द जुर्म आयद होना हो, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, आलमी ज़राए अबलाग में भी रिपोर्ट होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल आपको मिलेगी कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव और कोई गवर्नर या CM इस तरह के वबाल से गुज़र रहा हो। और ये हम खुद ही मजाक बनाया हुआ है। हालांकि मुस्लिम लीग नवाज़ में बेशुमार लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी, पंजाब असम्बली में भी आ सकते थे, कोई भी आ सकता था। और कौमी असम्बली में तो बहुत ज़्यादा लोग शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के अपने लोग शामिल हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने लोग शामिल हैं। लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। तो अमजद परवेज़ साहब थे, उन्होंने दलाइल शलाइल भी दिए और उन्होंने बताया है। कोशिश यही की जा रही है कि ये मुकदमात जो हैं यहीं पर ही ख़त्म हो जाएँ और प्रोसिक्यूटर ही कोई ऐसा रोल प्ले करे कि ये मामला ख़त्म हो जाएं इसी दौरान, जब तक वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला हमारे पास है। ये है प्लानिंग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत इस मामले में कीन है और उन्होंने चेक्स लगा दिए हैं। लार्जर बेंच है, छोटा बेंच भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। बहरहाल फ़िल वक्त उनको जी 4 जून तक तौसीह की गई है। अमजद परवेज़ साहब से कहा गया, उनके वकील हैं, कि जनाब आप अपने दलाइल दें ताकि मामला को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी जानब क्या हो रहा है, और दूसरी जानब यह है कि जी इस कंपनी ने चलाया कैसे जाए। ये अभी तक एक मुहिम्मा है। इमरान खान साहब एक दफ़ा वापस जा चुके हैं, दोबारा वो आना चाहते हैं और बहुत जल्द आना चाहते हैं। ज़्यादा देर शायद वो ना बैठें। उसकी वजह यह है कि उनको 6 दिन का ज़ाहिर उनको मैसेज इनडायरेक्ट पहुंचा था, तो वो कराए। और उसकी रीज़न एक ही है। रीज़न है कि माली हालत बहुत ख़राब है, मुल्क की मईशत बहुत ख़राब है और IMF के साथ मुज़ाकरात, कोई मुल्क आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात में कोई मुल्क क्या बात करेगा कि वो देखता है कि ज़ाहिर है सारे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा होता है कि इस वक्त वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं, वज़ीर आला क्या कर रहे हैं, वज़रा क्या कर रहे हैं, कितने लोग बेल पे हैं, कितने लोगों पे रेफरेंस है, कितने लोगों पे, और प्रायोरिटीज़ क्या है। प्रायोरिटीज़ वही हैं कि आप नैब का कानून तब्दील कर दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम कर दें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून ख़त्म कर दें, मैनुअल वोटिंग हो, और वही सारे का सारा अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं कि कैसे जो है इंजीनियरिंग के ज़रिए सारा कुछ करना है और इलेक्शन को फिक्स कैसे करना है। ये अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। बजाय इसके कि हम अच्छाई की तरफ जाएं, बेहतर की तरफ जाएं, वापस रिवर्स गियर लगा रहे हैं। और
نیب میں بھی اگر تبدیلیاں کرنی ہیں تو اس بھی طریقے سے سلیقے سے، لیکن جو کی گئی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ کوئی 20-25 چہرے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ ان 20-25 چہروں کو جو اس وقت موجود ہیں اور جو کچھ عرصے کے بعد زد میں آ سکتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے وہ ساری ترامیم، ساری امینڈمنٹس کی گئی ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور پبلک میں بھی اس وقت ری ایکشن جو عوامی رد عمل ہے وہ اسی وجہ سے اور کسی اور وجہ سے نہیں ہے، اور یہ چیز ہے۔ تو بہرحال اب اگلا چیئرمین نیب تعینات کرنا ہے، اس کے لیے زرداری صاحب کو داد دینی چاہیے۔ ویسے پیپلز پارٹی کو بہت زبردست کھیل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پورے چیس بورڈ جو سجایا جا رہا ہے اس میں زرداری صاحب ایک اہم چیک پوسٹ پہ اپنا جو ہے بندہ بٹھا رہے ہیں، اور کون سی امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن پوسٹ جتنی بھی ہیں، آئینی ادارے اور آئینی عہدے، وہاں پہ اپنا ایک کر کے کھلاڑی بٹھا رہے ہیں۔ اور نون لیگ جو ہے، نواز شریف صاحب ہوں، مریم صفدر صاحبہ ہوں، وہ بہت انہوں نے گھاٹے کا ویسے سودا کیا ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کسی طریقے سے لندن چلی جائیں اور ان کو پاسپورٹ مل جائے، نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، شہباز شریف صاحب کے مقدمے ختم ہو جائیں، حمزہ شہباز کی FIR ختم ہو جائے۔ یہ بہت معمولی سودا کیا، یعنی کہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہے۔ زرداری صاحب کی پلاننگ ہے لانگ ٹرم۔ وہ کوئی انہوں نے وزارت دکھایا، پہلے کہا کہ ہمیں وزارت قانون بھی چاہیے، پھر کہا ہمیں وزارت داخلہ بھی چاہیے، پھر کہا ہمیں فلاں گورنر بھی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں دکھا کے انہوں نے صرف اسپیکر قومی اسمبلی اپنا لیا، کانسٹیٹیوشنل، چیئرمین سینٹ ان کا 2 ہو گئے، اب چیئرمین نیب بھی وہ اپنا لے کے آ رہے ہیں، اور اس پہ ان کو ماننا پڑے گا، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ترسا کے نا یہ کام کر رہے ہیں۔ لالی پاپ رکھا ہوا ہے، وہ دکھاتے ہیں 2 کام نکلوا لیتے ہیں، پھر دکھاتے ہیں، پھر 2 کام نکلوا لیتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نواز کو سمجھ نہیں آ رہی، اور مسلم لیگ نواز کی آہستہ آہستہ جو عوامی قوت ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے، اس سارے ایپیسوڈ میں کمزور۔ نمبر 1 ان کا ووٹ کو عزت دو کا جو تھا کلیم، وہ ختم ہوا، اور انہوں نے کھلے عام ایگریمنٹ کیا، معاہدہ ہوا، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس میں مختلف نام بھی آ رہے ہیں، تو اب زبان زد عام ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شجاعت عظیم صاحب کا نام خاص طور پہ لیا جا رہا ہے، تو وہ ہیں بنیادی کردار، تو وہ بہت کم پہ یہ سارا کچھ ہوا۔ بہرحال اب دوسری جانب ایک اور چیز بھی ہے، زرداری صاحب جی زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ چیئرمین نیب کے لیے نواز شریف صاحب کی طرف سے نام آیا بشیر میمن صاحب کا اور فواد حسن فواد کا، اور ایک آدھ اور نام لیا گیا، لیکن اب جس نام پہ اتفاق ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہیں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج جسٹس مقبول باقر صاحب۔ جسٹس مقبول باقر صاحب کا تعلق سندھ سے ہے اور بڑے تگڑے جج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اینٹی کلاک بھی چلنا جانتے ہیں، یہ بھی ان میں خوبی ہے۔ تو لہٰذا زرداری صاحب نے جسٹس مقبول باقر صاحب پہ اب وہ فوکس کر رہے ہیں کہ اس پہ اتفاق ہو جائے۔ انہوں نے عملی کیا کہنا چاہیے، رسماً انہوں نے یہ کارروائی پوری کر لی ہے، اور اب وہ چیئرمین نیب کے طور پہ جسٹس مقبول باقر صاحب ہوں گے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے ایک اور سپریم کورٹ سے جج تھے، ان کو لے کے آئے تھے، لیکن افتخار چوہدری صاحب نے ان کو فارغ کر دیا تھا۔ تو لہذا اب قانونی تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ اب اگلی بات جو ہے وہ ہے اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ راجہ ریاض صاحب، وہ ظاہر ہے ان کو جو کہیں گے وہ مان لیں گے، ان کو کیا اعتراض ہے۔ تو اب یہ چیز ہے، اب پیپلز پارٹی اب کیا کر رہی ہے، ایک اور کام جو تھیوریز چل رہی ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ آئے تھے، ان کو بس ایک پیغام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ذرا IMF کے ساتھ معاملات ہمیں کرنے دیں پلیز، آپ جائیں واپس اور بعد میں ہم دیکھ لیں گے فی الحال، کیونکہ عین اسی وقت مفتاح صاحب جو ہیں وہ دوحہ میں مذاکرات کر رہے تھے،
ادھر خان صاحب نے اناؤنس کر دیا، IMF نے کہا کہ بھائی آپ کا تو اپنا مستقبل کا نہیں پتہ، آپ نے 2 دن رہنا ہے 4 دن رہنا ہے، آپ سے بات چیت کر کے فائدہ کیا، اور آپ فی الحال اپنے معاملات سیٹ کریں۔ وہ معاملات وہیں ختم ہوئے اور انہوں نے 2 ٹوک بات کی کہ پہلے جائیں، پہلے جو پچھلے معاہدے ہوئے ہیں ان پہ عمل درآمد شروع کریں، اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے، اور اس سے پہلے کوئی ٹاک ساک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کر کے فارغ کر دیا تھا۔ ادھر سے لانگ مارچ، وہ مصیبت پڑ گئی، انہوں نے کہا جی مہربانی کریں آپ واپس جائیں، اور ادھر سے دوسرا جو پلان تھا وہ رانا صاحب کا تھا کہ ٹھاٹھا ہو کہیں پہ، اور ادھر ڈی چوک میں، اور ادھر توہین عدالت سپریم کورٹ کو بھی ایمبیرس کیا جائے، خان صاحب کو بھی فکس کیا جائے اس طرح سے، اور فوج اور عوام کے سامنے لایا جائے۔ وہ ایک دوسرا اسکرپٹ تھا، یہ ایک دوسرا اسکرپٹ تھا۔ تو خان صاحب نے باہر سے تقریر کی اور چلے گئے پشاور، اور اب دوبارہ سے وہ ریوزٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو یہی کہا تھا، کیا تھا 6-7 دن کی بات ہے، اس کے بعد کرتے ہیں۔ اب مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے، بات چیت کی بھی ہو رہی ہے، کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے، سارا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن بات کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا۔ تو یہ ہیں وہ معاملات، خان صاحب واپس آنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے ایک اور تھیوری وہ پیپلز پارٹی نے انفولڈ کر دی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پیپلز پارٹی کی زبانی سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز یہ IMF سے ڈیل کریں اور بجٹ دیں، اور بجٹ دینے کے بعد اگر اس حالات میں جو مہنگائی کا ایک آلریڈی طوفان آ چکا ہے، اس طوفان میں خان صاحب دوبارہ کال دیتے ہیں 30 روپے پر لیٹر آپ نے بڑھا دیا، 7 روپے فی یونٹ بجلی بڑھا دی، اور مہنگائی کی ایک خوفناک لہر دوڑ گئی ہے، اور بے شک آپ میڈیا میں یہ نہیں آئے گی، مہنگائی کی خبریں نہیں آئیں گی، اور جو اس وقت اشتہار دیے جائیں گے ان اشتہاروں کے پیچھے چھپ جائے گا سارا کچھ، لیکن مہنگائی فیلڈ میں تو ہوگی، فیلڈ میں تو موجود ہے۔ لہذا مسلم لیگ نواز پھر اس میں جو خربوزہ ہے نا جی، خربوزہ وہ مسلم لیگ نواز ہے، تحریک عدم اعتماد سے لے کے آج تک وہ جس طرح سے بھی چھری چلتی ہے وہ مسلم لیگ نواز پہ چھری چل رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ کٹتا جا رہا ہے خربوزہ، اور کٹتا ہی جائے گا۔ اور چھری کس کے ہاتھ میں ہے؟ چھری اس وقت بظاہر آصف علی زرداری صاحب کے پاس اور عمران خان صاحب کے پاس، تو ہر طرف سے چھریاں چل رہی ہیں، اور مسلم لیگ نواز تڑ تڑ کر کے زخمی ہو رہی ہے، خون و خون ہے، لہو لہان ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑی مزے کی چیس ہے، زرداری صاحب ایک طرف، زرداری صاحب ایک طرف، عمران خان صاحب، اور ادھر سے کچھ ملنا نہیں مسلم لیگ نواز کو۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ادھر سے کچھ نہیں ملنا۔ اور پھر ایک اور چھری آ گئی، اور وہ ہے کانسٹیٹیوشنل، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور انہوں نے بھی نوٹس لے لیا، کیونکہ زرداری صاحب ذرا تھوڑا سا سمجھداری سے کام کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کھیر کو ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ ہے یہ کھیر کو ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتی، یہ گرما گرم کھانے کی کوشش کرتی ہے، منہ بھی جلتا ہے اور کھیر بھی نہیں کھائی جاتی۔ تو یہ بہت ہی مزے کی چیزیں چل رہی ہیں، اور دیکھ رہا ہوں میں بیٹھا، اور انشاءاللہ اس میں اچھائی ہی برآمد ہوگی، خیر ہی برآمد ہوگی۔ تو اب ہے کہ جی بجٹ پیش کیا جائے، اور وہ سخت ترین فیصلے کیے جائیں، IMF سے مذاکرات کریں، اور اس کے بعد 2-3 مہینے کے اندر اندر بھول جائے گی عوام، پھر اگلا بجٹ جو ہے، اگلا بجٹ جون میں وہ بہت شاندار پیش کیا جائے، اور پھر ہم آگے بڑھیں۔ تو یہ ایک کیا کہنا چاہیے، دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے، خیالی پلاؤ ہو سکتا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بتا بھی رہی ہے، پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے کہ ادھر اپنے نمبرز، اپنے معاملات سیٹ کر رہی ہے، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور دوسری جانب ساتھ ساتھ بتا بھی رہی ہے بھی ہمیں کل کو گلہ نہ کرنا، پلاننگ یہ ہے کہ آپ سے سخت بجٹ دلوایا جائے، آپ IMF سے ڈیل کریں، اور پھر اگلا بجٹ آئے، پھر اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جناب آپ کو وقت پورا کرنے دیا جائے گا، سال سوا سال کی وزارت عظمیٰ پوری کی پوری ملے گی، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ سے زبردست گیم چل رہی ہے، اور مسلم لیگ نواز کو سوچنا چاہیے خاص طور پہ کہ جناب ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور چاروں طرف سے جو فیلڈنگ سیٹ ہوئی ہے وہ چاروں طرف سے شریف فیملی مسلم لیگ نواز کے لیے ہے، اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی،
وہ چند دنوں کی وزارتیں ہیں وہ لے کے بیٹھے ہیں، اور چند دنوں کی وزارت عظمیٰ ہیں جس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور دوسری جانب نیب قوانین ختم، الیکشن ختم، یہ وہ، اور اس کا چل رہا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ جی باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔